अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त लीक्स की जद में है। आज एक और ऑडियो लीक सामने आई है और इस ऑडियो में मुबैना तौर पर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म खान साइफ़र से मुतालिक बात कर रहे हैं। इससे पहले भी खान साहब की मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक सामने आई थी जिसमें साइफ़र से मुतालिक ही गुफ्तगू हो रही थी, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की वीडियो ऑडियो लीक भी सामने आ चुकी है। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि हैकर जो है वो कह रहा है कि उसके पास बहुत सा मवाद है जिसे वो आने वाले दिनों में सामने लेकर आएगा। अया साहब, ऑडियो लीक्स का सीज़न शुरू हो चुका है और अभी तो ये शुरुआत है। अभी हैकर जनाब फरमा रहे हैं कि बहुत सा मवाद है जिसे आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज़ करेगा। आपकी नज़र में इन ऑडियो लीक्स की अहमियत क्या है? आप कितनी अहमियत देंगे इसे, इसकी टाइमिंग्स, और इसके साथ साथ क्या लगता है आपको कौन है ये हैकर और इसके मकासद क्या हो सकते हैं? एक मुझे आप प्लीज़ इजाज़त दें। जी मेरे साथ एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी जी जी जो अखबारों और मीडिया में बहुत आई। एक खूबसूरत मासूम जान उसका ज़िया हुआ। ये सदमा किसी को बर्दाश्त ना करना पड़े आमीन। और अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम रहम करे फरमाए। बेशक। मैं यही कह सकता हूँ, दिल खून के आंसू रोता है। बहरहाल ये ऑडियो लीक्स में जो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ नज़र आती है कि किस मयार पे ममलकत खुदादाद के जो मसाइल हैं, मामलात चल रहे हैं, मयार क्या है वो बात कर रहे हैं। आज़म खान की आप बात कर लें, वो क्या कह रहा है, तहरीक इंसाफ वाले क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ से जो ऑडियो लीक्स इनके हैं, जो हमारी वज़ीर आज़म और मरीम हरदिल अजीज़ जमात के बारे में है और वो क्या कह रहे हैं, और वो इम्पोर्टेड मशीनरी के बारे में क्या है, और ऑयल की प्राइसेस के बारे में वो क्या फरमा रही हैं। आइंदा वाली निजात दहिंदा जिसकी तैयारी हो रही है अब उनको बनाने की, हम निजात दहिंदों से ही भुगते रहे हैं ये सारी 70-74 साल जो हमारी तारीख़ है। अब नए निजात दहिंदा तैयार हो रहे हैं। वो जो आज़म खान वाली जो है कि जी हम शाह महमूद कुरैशी से एक बयान दिलवाते हैं, फिर उसके मिनट्स आप लिखते हैं, फिर वो ऑफिशियल रिकॉर्ड पे आ जाएगा। भाई वो साइफर जो आया था वो फॉरेन ऑफिस का रिकॉर्ड नहीं है, तो आप कौन सा पे ड्रामा यहाँ पे रचा रहे हैं। फिर खान साहब कह रहे हैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना। बिल्कुल, एक तो ऑडियो वो है कि किसी मुल्क का हरगिज़ नाम नहीं लेना, हमने इस पर खेलना है। वो मुल्क वाले तो कहते होंगे भाई यहाँ तो ये कह रहे हैं, तो हमारा तो बाकायदा जैसे वो कवालों वाला ढंढोरा होता है वो आपने पूरे मुल्क में बजा दिया, तो उसका क्या है। दूसरी तरफ से ये देखें आप जो हैं, जो हमारे निजात दहिंदा जो लाए गए हैं, उनका मयार देख लें। वो काबीना में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर वो जो इम्पोर्टेड जो है उसकी बात हो रही है कि होना है या नहीं, लेकिन आपकी मौजूद गुफ्तगू क्या है कि अजीज़म वो जो हैं हमारी वो जो हमारे चौधरी साहब एक हैं, नाम उनका नहीं मुझे याद आ रहा, जिनके साथ वो उनका रिश्ता है उसका है, वो भी इंटरेस्ट रखते हैं। इनका तो जो भी है सारे के सारे कारोबार में इंटरेस्ट रखते हैं। हमें भी बता दिया जाए, पाकिस्तान को बता दिया जाए कि ये कौन सा आपके पास वो राज है कि जिस चीज़ को आप हाथ लगाते हैं वो सोने की बन जाती है। कोई शुगर इंडस्ट्री वो सोने की बन जाती है, फलाना मुनाफे में है, रमज़ान शुगर मिल हो, हुदैबिया हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो जाती है, वो सब कुछ हो जाता है। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सब ठीक है, सब कुछ वहाँ पे ठीक हो रहा है। लेकिन हम अगले सेगमेंट पे जाएंगे कि जो जुडिशल बरियत हुई है, जो दुनिया की तारीख की जुडिशल हिस्ट्री जो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, वो जो फैसले आ रहे हैं उनका क्या मुहर्रकात क्या है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन शॉर्टली ये बता दीजिए, ये जो ऑडियो लीक से खान साहब को एक मकबूलियत मिली थी बैरूनी साजिश के बयानिए से, उस बयानिए को तो नहीं धचका लगेगा? देखिए बात ये, आप और इस मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं उनकी ये उम्मीदें हैं। जो पाकिस्तानी अवाम बिखरे हुए हैं, जो उनका वो जो है वो सिर्फ अमेरिका के जिक्र से नहीं है या बैरूनी साजिश की बात नहीं है, वो हालात से तंग हैं।
وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک خراب چلتی ہوئی لیکن چلتی ہوئی کشتی کو، گاڑی کو آپ نے کیوں روک کے سارا کچھ چینج کر دیا، اور آپ نے پورے ملک کا حال کیا بنا دیا۔ تو عوام کا غصہ اس بات پہ ہے، یہ نہیں کہ امریکہ کا نام آپ لے رہے ہیں یا روس کا لے رہے ہیں یا یوکرین کا آپ لے رہے ہیں، وہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ جو عوام کا جو ہے غصہ بالکل، لیکن سب سے بڑے سپن ڈاکٹرز برصغیر میں ہماری ہردل عزیز جماعت میں ہیں، تو وہ تو ایسے اس کو ٹویسٹ کریں گے، ایسے اس امید کے ساتھ کہ یہ عمران خان کا بخار اتر جائے گا، لیکن کیونکہ اس بخار کے اسباب اور ہیں تو یہ امید لگائے بیٹھیں گے، نتیجہ وہ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے کہا عوام کے مسائل تو کچھ اور ہیں۔ سلمان صاحب، آڈیو لیکس کی بات ہو رہی ہے، حکومت اس سلسلے میں بات کری ہے کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے، آج اعلامیہ بھی جاری ہوا کابینہ میٹنگ کا، مریم نواز نے بھی جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کیا، اب تک ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ آڈیو لیکس جو ہیں یہ ابھی عمران خان صاحب کی دو آئی ہیں، خود پرائم منسٹر صاحب کی مریم نواز صاحبہ سے گفتگو پر مشتمل، یہ یہاں تک ہی ختم نہیں سلسلہ ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ پوری ایک سیریز ہے۔ میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ سابق پرائم منسٹر ہوں یا موجودہ پرائم منسٹر، یہ ہو کہاں سے رہی ہیں، کر کون رہا ہے، اس لیے کہ وہاں پر ذمہ دار جو ادارے ہیں، کیا کسی نے اس حوالے سے ان سے جواب دہی کی ہے؟ اور پاکستان کا سب سے بڑا منصب ہے چیف ایگزیکٹو کا، اور اگر وہ بھی محفوظ نہیں ہے، بات یہ کہ اس سے پہلے خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے یہ ادارے یا ہمارا یہ مقام بھی محفوظ نہیں ہے تو کل کوئی کسی دوسرے ملک کا سربراہ آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ کیا گفتگو کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی بات کی گئی ہے کہ یہ سارا سلسلہ کیوں کر شروع ہوا، اس کا مقصد کیا ہے اور ٹائمنگ کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں جو سلسلہ پاکستان کے اندر اس وقت چلتا نظر آ رہا ہے، میرا خیال ہے یہ ابھی سلسلہ نومبر تک ضرور چلے گا۔ اور کیوں کر چلے گا کہ یہاں پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن طاری کی گئی ہے، اور وہ جو بات بار بار کر رہے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، ہم نے اس پہ بس صرف کھیلنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ کھیلنا کس کے ساتھ ہے، ملک کے ساتھ کھیلنا ہے، قوم کے ساتھ کھیلنا ہے، یا خود اپنے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے، یا ریاست کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اور پھر ایک طرف تو وہ بیانیاں لے کے عوام کے اندر گئے۔ میں ایک سوال، چونکہ ہمارے دونوں معزز کولیگ جو ہیں فارن افیئرس کے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ کو ٹارگٹ کر کے مقبولیت حاصل کی جاتی ہے۔ میں آج اس کی ساری ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی اندر جو انویسٹمنٹ آج تک ہوئی ہے 73 سال میں، سب سے زیادہ امریکنز نے کی ہے۔ امریکنز مختلف اوقات میں پاکستان کے ساتھ، میری بہت ریزرویشن ہے، لیکن میں ایک پوائنٹ یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کے خلاف پاکستان کے لوگ جو ہیں اس بیانیے کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو اس بیانیے کو لے کے چلتے ہیں وہ انہی سے ہی معاملات طے کرتے ہیں۔ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ امریکہ کو ٹارگٹ کر، اچھا دیکھیں پابندی اپنے دوستوں پہ لگا رہے ہیں کہ نام نہیں لینا، اور نام خود لے رہے ہیں، اور پھر وہ جن کا نام ابھی ایاز صاحب نے لیا ہے کہ پاکستان کی اس سول سروس کے اندر یہ بھی ایک نئی مثال ہے۔ میں ایک پرنسپل سیکرٹری کا نام نہیں لینا، دونوں پرنسپل سیکرٹریز ڈسکس ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب کا پرنسپل سیکرٹری بھی، ڈاکٹر توقیر شاہ، اور اعظم خان صاحب بھی۔ اور اعظم خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بے فکر رہیں، ہم وہ منٹس تبدیل کر لیں گے، آپ ریاست کے ملازم ہیں یا عمران خان صاحب کی پارٹی کے سیاسی کارکن یا ان کے ذاتی غلام۔ اس کا مطلب کہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ پاکستان کی بیوروکریسی بھی پوری طرح پولیٹیسائز ہو چکی ہے کہ فلاں فلاں کا بندہ ہے۔ معاملات آگے کی طرف کیوں نہیں چل پا رہے؟ یہ اس لیے نہیں چل پا رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر کنفیوژن طاری رکھو، اور پھر جس شخص نے یہ ساری گفتگو کی ہے، کیا اس سے کوئی شخص پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کس طرح پاکستان کے مفادات کو پامال کیا ہے؟ اور ان کی وجہ سے دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جی امریکہ کے ساتھ دوستی آپ بڑھائیں، اور بات یہ کہ آپ آئے کیسے تھے۔ مجھے یہ بات کرنے کی بھی اجازت دیں کہ کیا وجہ تھی کہ سی پیک کے ایشو پہ کہ جب نواز شریف صاحب، میں آج بھی کہتا ہوں مجھے نہیں پتا ان کیسز کی بات کیا ہے، وہ کیسز تو ایکسپوز ہو گئے، ہمیں اس وقت بھی پتا تھا یہ کیسز کیسے بنائے گئے ہیں، ان کے مقاصد تھے اور وہ پوری پاکستان جانتا ہے کہ وہ کیا تھے، اور وہاں پر نیب کا جو ہے پروسیکیوٹر جنرل وہ کوئی شواہد ہی نہیں پیش کر سکا۔ اصل بات سی پیک تھی، اور سی پیک کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو نکالنا مقصود تھا، اور ان کا
مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب کہتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد اس کو 1 سال کے لیے معطل کر دو، اور وہ ایکس پرائم منسٹر بلوچستان کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی کرپشن اور لوٹ مار ہوئی ہے ان معاہدوں پہ، اور اس کے بعد ان کا اسی حکومت کا جو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی لوٹ مار نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ قانون کے ادارے جو پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکورٹی کے سیکورٹی لیبس تو ہوا ہے، بالکل کیا ان سے کسی نے جواب طلبی کی ہے؟ اور ابھی جو خبر چل رہی ہے کیبنٹ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، ابھی تک اس پہ کوئی سنجیدہ پیش رفت نہ ہوئی ہے، اور مجھے آگے ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس پر کوئی تحقیقات آگے بڑھ سکتی ہیں؟ صافی صاحب ختم کر دیں گے، ایک جملہ صرف اجازت ملے صافی صاحب کے بعد۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تحقیقات آگے بڑھ سکتی ہے اس معاملے پر، اور ابھی تو آڈیوز سامنے آ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ویڈیوز بھی منظر عام پر آئیں گی۔ پاکستانی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ پاکستانی سیاست پہ کوئی ایڈیشنل اثرات تو نہیں ہو رہا ہے، آپس میں لڑائی کے لیے ایک نیا موضوع مل گیا ہے۔ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے نا آڈیو کا، پھر ویڈیو آ جائیں گے تو وہ بھی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے 3 پہلو ہیں، ایک ہے سیاسی، دوسرا ہے ٹیکنیکل، اور تیسرا ہے ایڈمنسٹریٹو۔ سیاسی پہ اس وقت فوکس ہے، عمران خان نے یہ کیوں کہا، اس کے پرنسپل سیکرٹری نے یہ کیوں کہا، یہ ہے کہ نہیں ہے، جو ہے یہ سیکرٹ ریلیز ہو اور سیکرٹ انہوں نے ڈسکلوز کر دیا۔ پی ایم ایل این والے اپنے سیاسی ایجنڈے کے حوالے سے اس معاملے کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی والے اپنے حساب سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک اگر یہ فوکس پولیٹیکل رہتا ہے تو اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اور نہ ہی آپ یہ ٹریک کر سکیں گے کہ ہوا کیوں ہے، کیونکہ آپ کا مقصد پولیٹیکل ہے، کسی طریقے سے ہم نے اپنے مخالف کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، یہ ہے۔ یہ اس کا یہی حشر ہوگا جو ہماری اکانومی کا ہوا ہے، کہ اکانومی کے ایشوز کو آپ پولیٹیکلی لڑائی کا حصہ بنائیں گے تو اکانومی نہیں ہوتی۔ جہاں تک ایڈمنسٹریٹو اور اس کا ٹیکنیکل کا ہے، دیکھیے یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ پرائم منسٹر کا آفس جو پاکستان کا ہائیسٹ ایگزیکٹو آفس ہے، وہاں یہ چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں، اور یہ ٹیلی فون کنورسیشن نہیں ہے، اس کا یہ اندر ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسائیڈر اس میں شامل ہے ریکارڈنگ میں، اور انسائیڈر نے یا خود کی ہے یا انسائیڈر کے تعاون سے کسی نے باہر سے کی ہے۔ تو یہ چیز اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں جو پرائم منسٹر ہاؤس کو مینیج کرتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے اخباروں میں خبر پڑھی کہ فلاں ادارے نے اتنے لوگوں کو پکڑ لیا، 4 نوجوانوں کو پکڑ لیا کیونکہ انہوں نے چیز لوڈ کی تھی اور وہ بڑی غلط قسم کی چیز لوڈ کر دی، اس کو پکڑ لیا، کسی نے معافی مانگ لی، کسی کو عدالت میں پیش کر دیا۔ لیکن ابھی تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ یہ لوڈ کہاں سے ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کے اندر سے ہو رہے ہیں، پاکستان کے باہر سے ہو رہے ہیں، یا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، جو کہ ان کی ٹیکنیکل انکمپیٹنس ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے، کون سے وہ تنظیمیں ہیں جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کو کرتے ہیں۔ تو فوکس آپ کا اس بات پہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا، کس طرح ریکارڈنگ ہوئی، یہ ٹریک کرنا ضروری، جو کہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو آپ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ باقی رہا جو انٹرنیٹ پہ لوگ چیزیں پڑھ لیتے ہیں نا کہ جی ٹیلی فون پہ ایک بگ لگا دو، ایک یہ لگا دو، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ ہو جاتا ہے، یہ ہوائی فائر نہ کریں، بلکہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کے سپورٹ کریں، اور جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں ان کو کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا سیریس معاملہ ہے جس کو سیاست کی زد میں نہ لائیں۔ اگر سیکرٹ کی جب بات کرتے ہیں، سیکرٹ ڈسکلوز ہو گئے، تو وہ صرف عمران کی سٹیٹمنٹ سے نہیں ہوئے، یہ فیکٹ کہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں چیزیں، یہ فیکٹ کہ یہ چیزیں آپ کی اس پہ آ رہی ہیں، نیٹ پہ آ رہی ہیں، یہ سارا سٹیٹ سیکرٹ کی ڈسکلوجر نہیں ہے تو اور کیا ہے، کس پہ ذمہ داری ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاسی ایسپیکٹ ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھیں، اور ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ، ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری کس پہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، ٹیکنیکل کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے، سیکیورٹی کس کے پاس ہے،
یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے Exactly. اور بہت سیریس سیکیورٹی لیپس بالکل ہے. ٹیکنیکلی اس معاملے کو دیکھنا ہوگا. صافی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بظاہر تو حکومت کے فیور میں جا رہے ہیں معاملات، جو بھی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی، اس پر نون لیگ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، تو واقعی حکومت سنجیدہ ہے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے؟ دیکھیے، حکومت کی سنجیدگی کا تو زیادہ علم نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے لوگ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنی سیاست کے حوالے سے ان آڈیو لیکس کو درست اور سود مند قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی والے بھی اپنے موقف رکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان سچا ثابت ہوا. یہ تو دو سیاسی جماعتوں کے دو مختلف موقف ہے، اور یہ سلسلہ تو نہ رک سکتا ہے اور نہ یہ ختم ہو سکتا ہے. یہ تو اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن اس بحث میں پڑے بغیر کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا یا نقصان، یا حکومت کو فائدہ یا نقصان ہوا، ایک بات تو طے ہے کہ ریاست کو بہت زیادہ نقصان ہوا. پاکستان کے سلامتی کے اداروں کی کارکردگی پہ یہ کویسچن ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے معتبر جو پارلیمانی نظام میں ایک بڑا ہاؤس ہوتا ہے، اور تمام سلامتی سے لے کر پاکستان کے پارلیمانی نظام، آپ کے جو خارجہ پالیسی کا ذمہ دار آفس ہے، یہاں پہ جو فیصلے قوم کی قسمت کے حوالے سے ہوتے ہیں اسی ہاؤس میں ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی جو باقی سیاسی چالیں ہے یا ان کے جو احتجاجی ایک سلسلہ ہے، اس سے زیادہ سنگین معاملہ ہے حکومت کے لیے. موجودہ دیکھیں، یہ آڈیو لیکس جو ہے موجودہ حکومت کے دور میں سامنے آئی ہے. گو کہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس پہ کافی بحث ہوئی، اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ تقریباً 80-90% کابینہ کے ارکان نے اپنا وقت اسی موضوع پہ لگایا ہے، اور کابینہ کی خصوصی کمیٹی بن چکی ہے. لیکن پاکستان میں جب بھی کوئی کمیٹی بنتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ گند کو قالین کے نیچے چھپانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. ہم نے بہت ساری کمیٹیاں دیکھی، جوائنٹ کمیٹیاں دیکھی، ان کے رپورٹوں کا کیا ہوا، یہ تحقیقات ہو جاتی ہے، پھر وہ فائلوں میں بند رہتی ہے، نہ اس پہ کارروائیاں ہوتی ہے، نہ ذمہ داروں کا تعین ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی تادیبی عمل مکمل ہوتا ہے. تو حکومت نے کمیٹی جو بنائی ہے، تو میرے خیال میں اس معاملے کو وہ اپنی گلو خلاصی کے لیے انہوں نے یہی ایک قدم اٹھایا ہے، اور اس سے زیادہ مجھے کچھ اس پہ زیادہ پیش رفت نظر نہیں آتی. لیکن خان صاحب کو داد دینی پڑے گی کہ وہ جس طریقے سے ٹوسٹ ڈالتے ہیں اور جس طریقے سے اپنی جو بیانیوں کو وہ ترتیب دیتے ہیں، اور پھر ان کے فالوور جس طرح آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید کرتے ہیں، تو یہ خان صاحب کی حکمت کا اعجاز ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات کو، اگر ابھی تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سائفر جو ہے وہ کسی امریکی عہدیدار نے نہیں بلکہ پاکستان ہی، لیکن خان صاحب تو اب بھی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کو منظر عام پر لایا جائے، تحقیقات کی جائیں. خان صاحب آپ ابھی کابینہ کے اجلاس سے جو خبریں ہمیں ملی ہے اس میں تو ایک خان صاحب سے میرے خیال میں اس پہ شاید کوئی مقدمہ بھی بنے کہ وہ سائفر کی کاپی جو ہے، جو عملاً وزیر اعظم ہاؤس کی ملکیت ہوتی ہے، وہ کاپی ہی غائب ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کو کاپی ہی نہیں ملی جس پہ پورا ہم شوز بھی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، حکومت جو ہے کمیٹیاں بنا رہی ہے، لیکن وہ سائفر کی کاپی موجود ہی نہیں ہے. اب کابینہ نے تو آئینی حلف کی خلاف ورزی کو بھی اس کو قرار دیا ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی اس کو قرار دیا ہے، ضابطوں کی خلاف ورزی بھی قرار دیا ہے، لیکن آپ کے پاس کاپی ہی نہیں ہے. ریاست پاکستان کے سب سے بڑے ہاؤس کے پاس اس سائفر کی کاپی موجود نہیں ہے. اور یہ میں نہیں یہ انفارمیشن دے رہا، یہ ابھی آپ کے پاس اس کی پریس ریلیز آ چکی ہوگی. وفاقی کابینہ نے اس کا پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے کہ وہ سائفر وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے. یہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ پتہ نہیں کھلواڑ تو خان صاحب نے اپنے اس میں کہا ہے کہ وہ تو کھلواڑ کر رہے تھے، لیکن باقی ادارے کہاں پہ ہے؟ وہ بھی ابھی کم از کم یہ تو ہمیں بتائے کہ وہ سائفر کی کاپی وزیر اعظم صاحب بتا رہے تھے کابینہ کے اجلاس میں کہ کاپی غائب ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے. اب اسلام آباد میں ہمیں یہ بھی اطلاعات ہے کہ جو سانپ گزرنے کے بعد جو لکیر پیٹنے والی بات ہوتی ہے، پورے پرائم منسٹر ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے پورے ایریا کو جیمر لگا کے
جیم کر دیا گیا ہے, ملازمین پہ سختیاں کی گئی ہے, ان کے موبائل فون پہ مکمل پابندیاں عائد ہے, ہائی آفیشل جو ہے وزیر اعظم کے سٹاف میں شامل جو ہے ان کو بھی موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے, وفاقی کابینہ کے اراکین سے بھی ان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ بھی موبائل فون استعمال نہ کرے. جیمر کی عجیب کی مشینری ہے اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں کڑی ہے, لیکن اس کا کیا فائدہ جب آپ کو اپنے ہاؤس میں اس کی کاپی نہیں مل رہی ہے, آپ کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں, آپ ذمہ داروں کا تعین, وہ کنٹینٹ پہ بعد میں بات ہوگی کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کیا غلطی کی, انہوں نے کس طرح اپنی سیاست کو فوقیت دی ہے ریاستی امور پر, یا اعظم خان صاحب نے کس طرح غلط کام کیے, وہ بات اس وقت سب سے ضروری ہے جاننا کہ ان سب معاملے کے پیچھے ہے کون. کیا اس دفعہ کمیٹی کھیل کر معاملہ ختم کر دیا جائے گا یا اس پر کوئی پیش رفت ہو گیا, یا سب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جس ادارے کی ذمہ داری ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کا, اس کے کندھوں پہ اور بھاری ذمہ داریاں ہیں, پراپرٹی کے کاروبار کی ذمہ داریاں بھی ہیں, ان کی جو ہے وہ جگہ وغیرہ ہاؤسنگ سائٹ یا آپ کو کنڈکٹڈ ٹور پہ لے کے جانا چاہیے, وہ پراپرٹی کا دیکھیں یا یہ سیکیورٹی کا دیکھیں. اہم بات پراپرٹی کا ہے, وہ کام بہت خوش اسلوبی سے چل رہا. ٹھیک ہے. اس وقت ایک اہم پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کی سزا کو کالعدم قرار دے کر مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو باعزت بری کر دیا اور مریم نواز کی نااہلی بھی ختم ہو گئی. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو باعزت بری کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی نااہلی بھی ختم ہو چکی ہے. آیا سب وقت کیسے بدلتا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے جو مجرم تھے وہ آج معصوم قرار پائے ہیں. دیکھیے ہمارے انصاف کا نظام جو ہے, جو بہت ہی اس میں بہت ہی بے شمار خوبیاں ہیں, اس کا موسم کے ساتھ گہرا تعلق ہے. پہلے موسم اور تھا, اب موسم بدل چکا ہے اور ہماری ہر دل عزیز جماعت کا موسم بن گیا ہے. حکومتیں اپنی, پیچھے جو کھڑے ہاتھ رکھے وہ اپنے, سارا کچھ اپنا. تو اس میں پھر یہ جو ہے موسم اپنا, اور موسم کے ساتھ ساتھ یہ آج معجزہ جو ہے, جو ہم سمجھ رہے تھے نہیں کبھی ہوگا, ایسے لگ رہا ہے جیسے اس نے تو آج یہ سوال ہوں کہ اوہو ان معصوموں کو اتنی دیر بند کیوں رکھا. موسم بدلتا کیسے؟ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہوتے ہیں. کئی تو آپ نجات دہندہ 2018 میں کسی کو سمجھتے ہیں, کرتے 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 پتہ نہیں آپ کے اعصاب پہ کیا چیزیں کھیلی جاتی ہیں, تو آپ پھر سمجھتے نہیں وہ تو ہم غلط کر بیٹھے تھے. تو پھر آپ نجات دہندہ جو ہے اور ڈھونڈتے ہیں. اب نجات دہندہ مطلب یہ اللہ کا کرنا ہے, اللہ کی مطلب یہ معجزات وہاں سے آتے ہیں. آج نون لیگ اور شہباز شریف, وہی شہباز شریف جو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہم وہ نہیں لیں گے وہ, اور ہم وہ امداد جو نہیں لیں گے, اور آپ سمجھیں گے کہ وہ مانگنے آئے ہیں. وہ اگر آپ ایک کامیڈی تھیٹر میں کسی کو کہیں کہ ایسی آواز نکالے, ایسی آواز نہیں نکال سکے گا جیسے محترم ہمارے جو ہے لیڈر شہباز شریف صاحب نکالتے ہیں. تو اب سب کچھ چینج ہو گیا ہے. آج تو وہ آگے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, یہ تیاریاں آگے کی ہیں. یہ جو بساط الٹی گئی تھی اپریل میں, یہ اب یہاں تو بات ختم نہیں ہوتی. یہ ہے کہ آگے الیکشن کا سٹیج کیا ہوگا. جو پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی ہے وہ سب دیکھ چکے ہیں, اب اسے کاؤنٹر کرنا ہے. جیسے پیپلز پارٹی کو جنرل ضیاء کے دور میں کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک نئے جو تھے نواز شریف اور شریف زادے ڈھونڈے گئے اور تیار کیے گئے تھے, اب سے تیاریاں ہوں گے. ہمیں ڈالر کا کیا ہو رہا ہے, معیشت کا کیا ہو رہا ہے, وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کا کیا, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. وہ اب اسحاق ڈار دیکھیں گے نا. ہمارا جو ہے یہ ہے چیلنج کہ اگلے الیکشن ہم نے کرانے پڑیں گے. اگر یا تو ہم بستر گول کریں, جو میرے خیال نہیں, اس کی ہمت وغیرہ نہیں ہے, الیکشن کرانے پڑیں گے, تو وہ آپ پی ٹی آئی کو کیسے بیلنس کریں گے. اب سے لے کے اگلے سال تک پی ٹی آئی کی دشنام ترازی
اور یہ جو سارے ایسے ویڈیوز کہ اب تو بیانیہ ختم ہو گیا، اور آپ بھی جو فتوے اپنے جاری کریں گے، جیسے آپ نے پہلے وہ پروگرام کے پہلے حصے میں کیا تھا کہ حکومت کے حق میں وہ لگتا ہے اور حکومت کے حق میں ایسے نہیں، میں نے کہا ایسا حکومت تو یہی کہے گی نا کہ ہماری فیور میں جی بالکل، وہ ایسے فتوے جو ہیں وہ آتے رہیں گے۔ اگلے سال تک قوم کا نمبر 1 پرابلم معیشت کو چھوڑ دیجئے، بیلنس آف پیمنٹس کو چھوڑ دیجئے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کاؤنٹر کیسے کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پہلا سٹیپ آج لے لیا گیا ہے، اور ہم درخواست کریں گے مؤدبانہ جناب قبلہ سے کہ ہماری مبارکباد اگر وہاں پہ کنوے کر دی جائے، آپ کا براہ راست رابطہ ہے، ہمیں ایسے شرمندہ کرتے ہیں، اگر ہمیں کنوے کر دی جائے، اور کوئی اگر 10 برسہ درخواست ہے، ٹکٹ نہیں لینے دینی، پھر یہ کوئی ملاقات کا کوئی سبب بھی، اگر کوئی ملاقات کا سبب بن جائے تو اب موسم ٹھیک ہے، درخواست پہنچا دی جائے گی۔ لیکن سلمان صاحب، جیسا کہ ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ موسم کا اثر اور ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے تو پھر تو نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ممکن ہو سکتی ہے، ایسے امکانات ہیں؟ دیکھیں، یقینی ہے، آپ ممکنات میں کہہ رہے ہیں، یقینی ہے۔ یہ مقدمات جس میں ان کو بری کیا گیا ہے، ہم اسی پروگرام میں جب یہ مقدمات بن رہے تھے، یہ بدلے ہوئے حالات کے مقدمات تھے، اور یہ پتہ تھا کہ کیوں کر بن رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ وہ جو پاناما لیکس آئے تھے، وہ 450 لوگوں کے نام تھے، ان میں نواز شریف صاحب کا براہ راست نام نہیں تھا، لیکن پکڑنا اور پھنسانا ایک شخص کو مقصود تھا، اور ایک ہی شخص اس میں ٹارگٹ تھا۔ اور اب میں نہیں یہ کہہ رہا کہ وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کل وہ جب پروسیکیوٹر بول رہے تھے تو ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں، میں نے سنی سنائی باتوں پہ فیصلے نہیں کرنے، وکیل بھی پرانے، پروسیکیوٹر بھی پرانا، نیب کا وہ رولز بھی پرانے، اس میں ان کو بریت ہوئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جھوٹ کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو پھنسانے کا عمل، بات ہے کہ آپ اور ایشوز پہ لائیں نا، دیکھیں بات ہے کہ آپ کہتے تھے کرپشن اور لوٹ مار، اور مجھے یاد ہے کہ جس دن نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کورٹ سے کیا گیا، میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ آپ نے ان کو اقامہ پہ کیا ہے۔ بات ہے مقصد جو ہے نواز شریف صاحب کو نکالنا تھا۔ اور ایک بات مریم، دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی سیاست میں سیاستدانوں پہ اثر انداز ہونے کے لیے، اور جو لوگ جس طرح بھی اثر انداز ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، ریلیف ہمیشہ سیاستدانوں کو عدالتوں سے ملتا ہے، اور بالآخر جو ہے معاملہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم نواز کو ایک کریڈٹ تو ہمیں دینا چاہیے نا، کہ جس خوف و ہراس کی فضا میں 2018 میں الیکشن ہوا، الیکشن تو پھر پنجاب میں مسلم لیگ نون جیت گئی تھی، اور میں وہ بار بار وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا جس سے کہ جی کس طرح الیکشن ہوئے تھے، کس طرح لوگوں کو مسلط کیا جانا تھا، لیکن مریم نواز نے باہر آ کے جرأت سے اپنا سیاسی کردار ادا کیا۔ اب اس کے پارلیمانی کردار سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کو آپ اس طرح سیاست سے نہیں روک سکتے۔ کیا نواز شریف صاحب کو آپ نے عدالتی طور پہ نااہل کر کے کیا سیاست سے وہ باہر چلے گئے؟ اور وہ آئیں گے، بات ہے کہ وہ عدالتوں کو سامنے فیس کریں گے۔ عدالتوں کو فیس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ایک میں اپریشیٹ آج ضرور کروں گا کہ آج عمران خان صاحب گئے ہیں خاتون جج کے پاس، انہوں نے جا کے اپنی حاضری لگائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں معذرت کرنے آیا ہوں۔ یہ ایٹیچیوڈ اسے سرایا جانا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہم نون لیگ کی جانب سے مسلسل یہ مطالبہ سن رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اب آپ کو لگتا ہے ان کے مطالبے کے اکارڈنگ ہی سچویشن بن رہی ہے؟ دیکھیے، لیول فیلڈ کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ لیول فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے چیزیں میرے حق میں ہوں۔ لیول فیلڈ کوئی چیز نہیں ہوتی پالیٹکس کے اندر، میرے حق میں چیزیں ہوں۔ دیکھیے، جو یہ 2 کیسز ہیں اسحاق ڈار کے اور مریم شریف کے، ان کیسز سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے پاکستان میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس پہ ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہم اس سے یہ ازیوم کریں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ صاحب اختیار و اقتدار کون ہے اور سیاسی ماحول کیا ہے، کیا اس سے فیصلے ادھر ادھر ہوتے ہیں یا کوئی اور فیکٹرز ہیں؟ دیکھیے، جولائی 2018 میں جو کنوکشن ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی بھی اور مریم شریف کی بھی اور کیپٹن صفدر کی بھی، اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جینون گراؤنڈز پہ ہوئی تھی یا
وہ اس ایویڈنس کی بنیاد پہ ہوئی تھی جو جے آئی ٹی نے اکٹھے کیے تھے. جے آئی ٹی کے ڈاکومنٹس کو استعمال کر کے وہ کنوکشن کروائی گئی. اگر وہ کنوکشن ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب مقدمہ پیش ہوا تو وہ ڈاکومنٹس کہاں چلے گئے؟ ٹھیک ہے. نیب نے پروسیکیوشن کا رول پلے کرنا تھا, وہ ڈیفنس کی سائڈ پہ کیوں چلا گیا؟ وہ ڈاکومنٹ کہاں چلے گا؟ اور اگر 2018 میں جو کنوکشن ویسے ہی کر دی گئی تھی, کسی ڈاکومنٹ کے بغیر کر دی گئی تھی, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کس طرح ہوتا ہے. بالکل. اور پھر اس کے بعد 2018 کا قدم جو ہے وہ اس پہ سوال ہے. بالکل, سوالات تو بہت سے ہیں, لیکن صافی صاحب یہ جو مریم نواز کی عدالت سے باعزت بریت کا عمل ہوا ہے, اس کے پاکستانی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اثرات تو پتہ نہیں کب سامنے آئیں گے, لیکن مریم نواز کی بریت اور ڈار صاحب کی واپسی میں انصافیوں کے لیے کلی نشانیاں ہیں. انہیں اب یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 2018 میں جس طرح پکڑ کے پی ٹی آئی کے مخالفین کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو اب ان کی دوبارہ انٹری کے لیے جو عدالتوں کو بھی رحم آ گیا اور انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے وہاں پہ, اور جو تفتیشی ادارے ہیں وہ بھی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بالکل خاموشی سے تمام فیصلوں کے سامنے ان کا سر تسلیم خم ہے. تو میرے خیال میں یہ کم از کم تحریک انصاف کے لیے ایک پیغام ہے, ایک واضح پیغام ہے. اس میں میرے خیال میں کوئی زیادہ دماغ لڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جب کہا گیا, امر ہوا کہ کرپٹ ہے, تو سب نے کہا کہ کرپٹ ہے, چاہے نیب ہو, چاہے عدالت ہو, چاہے میڈیا ہو, چاہے عوام ہو. اور اب جب امر ہوا کہ نہیں کرپٹ نہیں ہے, تو ڈار صاحب جو ہے ڈالر کے پیچھے لگ گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کے لیے آنے والے انتخابات میں رستہ ہموار ہو گیا ہے. خان صاحب جو ہے وہ اپنے اس میں ان کے لیے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جس طرح نواز شریف صاحب کو ایک زمانے میں علم نہیں ہوتا کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اب دیکھیں آج خواجہ آصف صاحب نے دوبارہ کہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے عمران خان صاحب پہ, اور کوئی ان کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, کوئی ان کو جو ہے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگانے کا دوش دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں تمام اس وقت بھی اگر غلط ہوا تھا, جس طرح 4 سال پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا ایون فیلڈ ریفرنس میں کہ یہ تو ایک ہی اپیل میں فارغ ہو جائے گی, پورا جو آپ کا پورا مقدمہ ہے ختم ہو جائے گا. آج جب باری آئی ہے اور انصاف نے جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا, تو وہ انصاف ہو گیا. نواز شریف صاحب کی آمد کے لیے بھی رستہ کھلا ہے, اور خواجہ آصف جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آمد اب دنوں کی بات ہے. تو نہ صرف ان کی آنے کا رستہ ہموار ہوا, بلکہ مریم نواز صاحبہ کا بھی پاسپورٹ عنقریب شاید ان کو مل جائے, تو ان کے واپس لندن جانے کا بھی رستہ ہموار ہو گیا ہے. تو ہوائیں بدلتی رہتی ہے. آج جو ان کے حق میں ہوائی چل رہی ہے, اس وقت جو تھا 2018 میں ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف اور شریف خاندان کو بلکہ سیاست سے روکنا, انتخابات میں ان کو منع, ان سے آؤٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں ہوئی تھی. لیکن اس وقت انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنی بیمار بیوی کو نواز شریف چھوڑ کے بیٹی کے ہمراہ واپس پاکستان آئے تھے, اور پھر انہوں نے جو ان کو صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان کو پھر وہ کرنا پڑا. یہ جو ہے چیزیں جو اگر آپ انصاف کو اپنے پیمانوں پہ ماپتے ہیں اور انصاف, بالکل سوال یہی ہے نا, تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا؟ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. جو کل نااہل تھے آج اہل ہو گئے, اور جو آج اہل ہیں ان کو نااہل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کھیل میں نقصان صرف اور صرف سیاستدان کو اور اس ملک کا ہوگا. ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناخن نے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.